अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं यहाँ एक आयत कोट करूँगी। तर्जुमा है, और तू ही है जो दिन को रात में तब्दील करता है और दिन को रात में बदल देता है, और तू ही है जो बेजान से जानदार को पैदा करता है और जानदार से बेजान को पैदा करता है, और तू ही है जो जिसे चाहे बेशुमार रिज़्क अता करता है। सूरह आले इमरान और आयत 27 का ये तर्जुमा है। इस आयत में मोमिनों के लिए बहुत बड़ी निशानी है। हम सब ये जानते हैं, हम मुसलमानों का ये ईमान है कि दिन को रात में बदलने की ताकत, रात को दिन में बदलने की ताकत, यानी कि चाँद और सूरज का आना जाना जो है एक दूसरे के पीछे जिनका सर्कल चल रहा है अपने अपने टाइम से, जो दोनों एक रात को लेकर आता है, एक दिन को लेकर आता है। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर नामुमकिन है। और इसी तरह ये भी हमारा ईमान है कि जानदार से बेजान, बेजान से जानदार, जानदार से ज़्यादा जानदार, ये सब अल्लाह ताला ही पैदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला को ही ये कुदरत हासिल है, ये ताकत हासिल है। इसकी एक एग्जांपल मौलाना तारिक मसूद साहब वाज़े बताते हैं। अंडा, ठीक है, अंडा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम देखें तो हम उसे बनाते हैं, खाते हैं, पकाते हैं। हमें इससे उसको बनाते हुए, उसे पकाते हुए, खाते हुए लगता भी नहीं है ना कि कभी इसको हम रख दें तो इससे चूज़ा निकला है, और देखो उससे एक चूज़ा बनता है और एक जानदार मुर्गी बन जाती है दोबारा से। तो ये सब अल्लाह की कुदरतें हैं। और इसी तरह जो सबसे बड़ी इसमें अहम निशानी है, वो अहम निशानी है कि अल्लाह ताला, क्या था उस आयत का तर्जुमा, इस आयत के आखिरी जो अल्फाज उनका तर्जुमा क्या था, और तू ही वो है जो जिसे चाहे बेशुमार रिज़्क अता करता है, यानी कि रिज़्क जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो किसी को कम और किसी को ज़्यादा, जैसा भी रिज़्क है वो अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने हिसाब किताब से बांट कर दे रखा है। किसी दूसरे के रोज़ी रिज़्क में फ़राखी देखकर, किसी के पास बेशुमार पैसा देखकर, दौलत देखकर, तो कभी उससे हसद नहीं करना चाहिए, उससे जलना नहीं चाहिए, क्योंकि रोज़ी रिज़्क का बंटवारा जो है अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी से किया। अल्लाह जिसे चाहे बेशुमार रिज़्क देता है, जिसे चाहे रिज़्क की तंगी देता है। हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला रिज़्क के साथ उसको क्या आजमाइशें दे रहा है। हमें नहीं पता जिसके पास कम रिज़्क है उसको कौन कौन से सुख सुकून मिले हुए हैं। हमें नहीं पता कि जो दुनिया में अमीर है, दौलतमंद है, क्या वो आखिर में भी इसी तरह का दौलतमंद होगा, या जो दुनिया में गरीब है क्या वो आखिरत में भी इसी तरह गरीब रहेगा। हमें नहीं मालूम होता। ये सिर्फ हम ज़रूर जानते हैं कि दौलत या गुर्बत दोनों आजमाइश की शक्ल में आते हैं हमारे पास। ये दोनों चीज़ें, यानी कि दुनिया पूरी आजमाइश है ना, आजमाइश की जगह है। यहाँ पर हर वक्त हर लम्हा हम आजमाइश में हैं, हर वक्त हर लम्हा हम जंग में हैं, अपने नफ्स के साथ जंग में हैं। कोई जंग में जीता हुआ है, कोई हारा हुआ है, कोई जंग में लगा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें आजमाइशें हैं। इसी तरह दौलत और गुर्बत दोनों आजमाइश। अगर किसी के पास दौलत है तो अल्लाह ताला देकर आजमाता है कि ये मेरे बाकी बंदों के साथ क्या मेहरबानी करेगा, उनके साथ कौन सा सलूक करेगा, रहम वाला सलूक करेगा, बदसलूकी वाला सलूक करेगा, फ़राख दिली वाला सलूक करेगा, रहम दिली वाला, सखावत वाला सलूक करेगा। और इसी तरह जिनके पास कम होता है तो अल्लाह ताला ये भी देखकर आजमाते हैं कि मेरा ये बंदा रोज़ी रिज़्क के पीछे कौन से ज़राए इख्तियार करेगा, हलाल ज़राए या हराम ज़राए। तो रोज़ी रिज़्क जो है ये अल्लाह ताला के हाथ में है। किसी को देखकर जेलस भी नहीं होना चाहिए, और इसको हासिल करने के लिए गलत रास्ते भी नहीं अपनाने चाहिए। आपके नसीब में जो रिज़्क है वो आपको हर हाल में मिलकर रहेगा, कभी कभी थोड़ा, कभी कभी ज़्यादा। और हम लोग अपनी गलतियों से कहीं ये ना कर बैठे ना कि अपने नसीब का सारा रिज़्क एक ही बार लेकर उसको लुटा पुटा दें और फिर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लें। बहुत सारी चीज़ें हमारे नसीब के साथ कुदरती तौर पर जुड़ी हुई होती हैं, तो उनमें डंडी मारना, उनको ख़राब करना गलत बात है। हाँ, मेहनत आप करें, आप मेहनत जारी रखें, कोशिश अपनी जारी रखें और हलाल ज़राए को ढूंढते रहें। खैर दोस्तों, ये तो था आज का जो है वो तर्जुमा जो कि मैंने पढ़ा और मुझे इसमें ये पॉइंट समझ आया, और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी बात शेयर करूँ। पढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन से पहले मैं आप सबको बता दूँ कि वैसे तो मैंने कम्युनिटी लगाई थी, सबको ईद मुबारक की कम्युनिटी मैंने लगा दी थी ईद वाले दिन, और उसके अलावा आज भी मैं आप सबको ईद मुबारक कहूँगी मेरी तरफ से। आप सबको, आप सबकी फैमिली को, मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि आज मेरा टॉपिक यकीनन यही होगा कि सितारा कहाँ है, कौसर कहाँ थी और मैं कहाँ थी। तो मेरी बहुत सारी बहनों को जो है वो फ़िक्र हो रही थी कि जाज़िब कहाँ हैं, जाज़िब कहाँ हैं, जाज़िब गायब हैं, जाज़िब का ईद पर व्लॉग नहीं आया। अच्छा, ईद से एक दिन पहले भी मेरा व्लॉग नहीं है। चांद रात से मेरी मसरूफ़ियत, खैर रमज़ान में भी बहुत सारा मसरूफ़ियत थी, लेकिन चांद रात से मेरी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बहुत सारे काम, आपको पता है कि ईद के मौके पर बहुत सारे काम होते हैं, तो इसी तरह आप सब की तरह मेरे भी बहुत सारे काम थे। उससे रिलेटेड फिर रिएक्शन देना जो है वो मेरे लिए
یہ بالکل ناممکن ہو گیا تھا. پھر عید کے دن سے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی مصروفیات، یہاں تک کہ شاید مجھے اپنا فون ہی بند کر کے کہیں رکھنا پڑ جاتا ہے، اتنی زیادہ میں بزی ہوتی ہوں. اچھا، پھر اس ساری مصروفیت میں اپنوں کو ٹائم دینا، پھر اپنوں کے پاس جانا، کوئی اپنے ہمارے پاس آئیں، کسی کے پاس ہم جائیں. بہت ساری دوستیں، بہت سارے جو ہیں وہ فیملی فرینڈس جو ہیں وہ ابھی تک پینڈنگ میں ہیں. وہاں ہماری ابھی تک جو ہے وہ ملاقاتیں اور عید کا جو ہے وہ سیلیبریشنز وہاں نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ پہلے تو اپنوں کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے میں بیمار ہو گئی. آج 2 دن سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. آج میری طبیعت تھوڑی سی بہتر ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آ کر اپنے پوائنٹ آف ویو بھی رکھے جائیں. اور جن پیاری بہنوں نے مس کیا ان سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کو میں بھی یاد تھی، اور جن بہنوں نے میرے لیے دعائیں کی ہیں آپ سب بھی انشاءاللہ میری دعاؤں میں ضرور شامل رہیں گی. بڑھتے ہیں اپنے ریئیکشن کی طرف. دوستو، ستارہ یاسین کا کل کا ولاگ نہیں آیا اور اس سے ریلیٹڈ شو چھوڑ دیے گئے ہیں کہ ستارہ یاسین جو ہے وہ کوثر کے ساتھ جھگڑا کر کے، پھڈا کر کے، لڑائی کر کے بیٹھ گئی ہے، اور اس لیے ستارہ کا کل کا ولاگ نہیں آیا. اچھا، میں نے اور کچھ نہیں دیکھا، لیکن میں نے ستارہ کے سارے ولاگز جو ہیں وہ اکٹھے دیکھے، کل بھی دیکھے اور آج بھی لگ کر میں نے سارے اس کے ولاگز مکمل کیے. بہت خوبصورت ولاگز، عید کے تمام ولاگز دیکھ کر ستارہ کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. عید کا ڈریس ستارہ کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا، مجھے تو بہت پسند آیا. وہ کلر ویسے بھی مجھے بہت پسند ہے، اور ستارہ کے اوپر تو وہ کلر کچھ زیادہ ہی اچھا لگتا ہے. اچھا، ستارہ نے آئی تھنک کراچی میٹ اپ پہ بھی اسی ٹائپ کا کلر پہنا تھا، بہت خوبصورت لگ رہا تھا وہ بھی. اور یہ ڈریس جو ہے ستارہ نے ڈیزائن بھی خود کیا جناب، اس کے ساتھ ساری لیس، ساری چیزیں، اور جولری بھی بہت خوبصورت میچ کی ہے. ستارہ نے جا کر مہندی لگوائی. اچھا، مہندی مجھے ستارہ کی بالکل پسند نہیں آئی. یہاں جو ہے نا اسلام آباد سائڈ پہ جب یہ چاند رات کو میلے لگتے ہیں، مہندیوں کے سٹالز لگتے ہیں، تو بالکل بھی ڈھنگ کی مہندی نہیں لگائی جاتی. بس جیسے نا جو بھی گھر میں جتنی خواتین ہوں اٹھ کے آ جاتی ہیں کہ بھئی ہم مہندی لگا لیں گے، یار کون ہی پکڑنی ہے، دباتے جانا ہے اور کوئی الٹے سیدھے نقش و نگار بنا دینے. بالکل بھی نہیں. مجھے تو ستارہ کو پتہ نہیں کیوں اپنی مہندی اتنی اچھی لگ رہی تھی. شاید وہ گرین ڈریس کے ساتھ ہاتھوں پر ریڈ کلر، مہرون کلر، بس وہ اچھا لگ رہا تھا. ورنہ خفا نہ ہونا ستارہ، مجھے تمہاری مہندی بالکل پسند نہیں آئی. کسی اچھی ایکسپرٹ جو ہے مہندی ڈیزائنر سے تو مہندی لگواتی، کسی اچھے سے جو ہے وہ سیلون میں جا کے، پارلر میں جا کے وہاں سے مہندی لگواتی، پہلے سے اپائنٹمنٹ لیتی. بھائی تمہارے ہاتھ ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں، تمہاری عید کی تیاریاں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں. تو مہندی کا ڈیزائن جو ہے وہ تو اچھا تھا، لیکن فنیشنگ سے نہیں لگی ہوئی تھی، صفائی سے نہیں لگی ہوئی تھی. جیسے کہ بس جلدی میں جان چھڑوائی جاتی ہے. ٹیڑھی پھیڑی مہندی کوئی بھی اناڑی بیٹھ کر کون دبائے جاتا ہے اور اس سے جو نکلتا ہے اس کو ایک ڈیزائن بنا کر دے دیتا ہے، جیسے کسی بچے نے الٹی سیدھی پینٹنگ کی ہو. مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں آئی. ستارہ کی مہندی بالکل بھی اچھی نہیں لگی. ہاں، ستارہ کی ایک چیز مجھے اچھی لگی کہ وہ اپنی جو ہے میڈ کو بھی، چلو ٹھیک ہے ریلیٹیو ہے لیکن ایز اے میڈ ہے اس کے گھر میں، اس کو بھی لے کر گئی ہے انیتا، اس کو مہندی لگوائی ہے، اپنی بچیوں کو مہندی لگوائی ہے. اچھا، بچیوں کے ڈریس بھی اپنے کپڑوں کے ساتھ میچ کیے، نہ صرف عید کے دن کا بلکہ عید کے سیکنڈ ڈے کا ستارہ کا بلیک تھا اور بلیک ہی میچ کیا. اچھا، اتفاق دیکھو، اس کو اتفاق کہہ لیں یا مخبری کہہ لیں. اتفاق کیوں ہوگا، مخبری کہاں سے ہو سکتی ہے؟ ستارہ کی بہن نے، جی بالکل وہی بہن جو ستارہ پہ کہتی تھی کہ میں جان چھڑکتی ہوں، اور اسی نے دائیں بائیں کر کے ستارہ کو کہیں دائیں بائیں کا جو ہے وہ نہیں چھوڑا ہوا تھا. اب تو اللہ کا شکر ہے ستارہ ماشاءاللہ صحیح ہے، سب کچھ اچھا ہے. تو وہ بہن بھی جو ہے وہ عید کے سیکنڈ ڈے بلیک پہن کر بیٹھی ہوئی تھی. خیر جناب، کہاں کب آپ کیسے کاپی کریں گے، لیکن ستارہ تو ستارہ ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، اب ستارہ نہیں بن سکتی. اچھا، ستارہ کی تمام سیلیبریشنز میں ستارہ سوئیاں بنانا نہیں بھولی. بھئی آپ کی طرح، میری طرح، ہم سب کی طرح عید کے لیے میٹھا بنانا وہ بالکل بھی نہیں بھولی. اور اس نے بہت ہی لذیذ قسم کی سوئیاں بنائی اور سیریسلی کھانے کا دل چاہ رہا تھا. بڑی ہی مزیدار لگ رہی تھی ستارہ کی سوئیاں بھی. عید کی تمام سیلیبریشنز. اچھا، گھر کو ڈیکوریٹ کیا چاند رات کے لیے، لائٹنگ لا کر کروائی ہے، اپنی گاڑی چمکائی ہے. اور اس کے علاوہ عید جو ہے ان کی گھر کے اندر گزری ہے. ساری کی ساری عید بارش کی وجہ سے کہیں بھی باہر نہیں گئے ہیں، اور واقعی بہت زیادہ بارش تھی، اور بارش کی وجہ سے کافی سارے لوگوں نے عید گھر میں ہی منائی ہے. ہاں، گاڑیوں میں ایک دوسرے کے ہاں گئے ہیں، بیٹھے ہیں، رکے ہیں، لیکن گھر سے باہر جانا، آؤٹنگ کرنا، وہ نہ بچوں کے لیے ممکن تھا اور نہ بڑوں کے لیے ممکن تھا. خیر جناب، یہاں ایک اور پوائنٹ میں رکھوں گی ہیٹرز کا، کہ ستارہ کا کانٹینٹ، ستارہ کے ویوز جو ہے وہ صرف اور صرف کوثر کی وجہ سے آتے ہیں. وہ کوثر کو دکھائے تو اس کے ویوز اچھے آتے ہیں، وہ کوثر کو نہ دکھائے تو اس کے ویوز نہیں آتے ہیں. چلو دوستو، ہمیشہ کی طرح جاذب یہیں پر اٹھا کر ہیٹرز کو پچھاڑتی ہیں. جی بالکل، انہی کے پوائنٹس ان کا جواب دیتے ہیں. انہوں نے 2 پوائنٹ رکھے. ایک تو انہوں نے یہ رکھا کہ کوثر جو ہے غائب کر دیا گیا ہے، کوثر کو دکھائی نہیں رہی کیونکہ کوثر فیک ہے، یہ ہے وہ ہے. دوسرا انہوں نے پوائنٹ رکھا، بلکہ 2 پوائنٹ انہوں نے ستارہ پر رکھے. ایک یہ کہ کوثر کی وجہ سے ستارہ کو ویوز آتے ہیں، اور دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ رکھا کہ کوثر اور ستارہ کی لڑائی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ستارہ کا ولاگ نہیں آیا. ہو سکتا ہے آج ستارہ کا ولاگ بھی آ جائے. کس وجہ سے نہیں آیا وہ ستارہ خود بتا دیں گی. مے بی تھکاوٹ، مے بی جو ہے وہ موسم کی خرابی، موبائل کی خرابی، کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں
کہ جو ہے وہ کوثر جو ہے وہ ستارہ کا کنٹینٹ ہے، اگر ستارہ کوثر کو دکھاتی ہے تو اس کو ویوز آتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ ستارہ جو ہے اس کی اور کوثر کی لڑائی ہوئی ہے اور ستارہ نے ولاگ نہیں بنایا۔ تو دوستوں ان سے میرا سوال ہے، اگر ستارہ کا کنٹینٹ ہے ہی کوثر اور ستارہ کو کوثر سے ہی ویوز پڑتے ہیں، کوثر کی کنٹروورسی سے، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ستارہ کو ویوز پڑتے ہیں، تو ستارہ اور کوثر کی کنٹروورسی کیا ہے؟ وہ ستارہ اور کوثر کا جھگڑا ہی ہے نا۔ اگر ایک سوتن جو ہے وہ دوسری سوتن کو اپنا کنٹینٹ بناتی ہے تو کیسے بنا سکتی ہے؟ جھگڑے اور پھڈے سے ہی بنا سکتی ہے۔ تو جب ستارہ اور کوثر کا جھگڑا بقول ان کے جھگڑا ہو گیا، اسی ستارہ کا ولاگ نہیں آیا، اگر ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا تھا پھر تو ستارہ کے پاس زبردست کنٹینٹ تھا اور ستارہ نے کیمرہ آن کرنا تھا اور خوب اچھے سے اس جھگڑے کو جو ہے وہ فلمانا تھا، کیپچرائز کرنا تھا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے ہیٹرز کے منہ پہ دے مارنا تھا کہ یہ لو بھائی تمہیں میرا کنٹینٹ چاہیے تھا جھگڑے والا، یہ میں نے بنا دیا ہے، کوثر میرا کنٹینٹ ہے۔ تو یہاں پر خود ہی سوال خود ہی جواب تم لوگ دے دیتے ہو، ایک طرف سے کہتے ہو کہ ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا ہے اس لیے ستارہ کا ولاگ نہیں آیا، اور ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ ستارہ کا اصل کنٹینٹ تو کوثر ہے۔ اگر ستارہ کا اصل کنٹینٹ کوثر ہے تو پھر ستارہ نے اس کو کیش کروانا تھا، اس جھگڑے کو بھی کیش کروانا تھا اور ملین سے اوپر ویوز اٹھا لینے تھے۔ کیوں؟ ہے کوئی جواب؟ بقول تمہارے ستارہ کا سب کچھ جو ہے وہ کوثر کے گرد گھومتا ہے، ستارہ کا کنٹروورسی کوثر کے گرد ہے، ستارہ کا سب کچھ کوثر کے گرد ہے، تو ستارہ کو ویوز کوثر سے پڑتے ہیں، تو اتنا اچھا موقع ستارہ ہاتھ سے کیوں جانے دے گی؟ اگر ستارہ اور کوثر کا جھگڑا ہو گیا ہے، فائٹ ہوئی آپس میں، اور ولاگ اس لیے نہیں آیا ہوگا نا کہ ہاتھا پائی ہوئی ہوگی، کوثر نے ستارہ کے بال نوچے ہوں گے، ستارہ نے کوثر کے بال نوچے ہوں گے، ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیا ہوگا، ہے نا۔ تو اگر یہ سب کچھ چل رہا تھا تو پھر تو ستارہ کے پاس بڑا بمبارڈ قسم کا، بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ کنٹینٹ تھا اور بڑی زبردست قسم کی کنٹروورسی تھی، تو ستارہ نے اس کو کیش کیوں نہیں کروایا؟ او ہو کیا ستارہ آپ لوگوں سے ڈر گئی؟ ستارہ آپ لوگوں سے ڈر گئی اور ستارہ نے کہا نہیں اس بار میں ہیٹرز کو غلط ثابت کر دوں گی اور میں کوثر کو اپنا کنٹینٹ نہیں بناؤں گی، بھلے جو ہے ہم دونوں نے ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیے ہوں، ایک دوسرے کے منہ نوچ لیے ہوں، لیکن یہ میرا کنٹینٹ نہیں ہوگا، ہے نا، کیونکہ بقول آپ کے تو کنٹینٹ اس کا کوثر ہے۔ اگر اس کا کنٹینٹ کوثر ہوتی دوستوں تو اس نے یہ موقع بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہوتا اور اس کے اوپر بھی ولاگ بنایا ہوتا اگر کہ جھگڑا ہوا ہوتا۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ستارہ وہ بندی ہے جو اپنی ڈھیٹ اور گھٹیا قسم کی جو بہن ہے، اس کا شوہر ہے یا کوئی بھی اس کی فیملی ہے جو ستارہ کے خلاف چلتی رہی، آپ سب جانتے ہیں کون کون، یہاں تک کہ اس کے سسرالی قریبی رشتوں میں سے بھی اس کے خلاف چلے ہیں، تو ستارہ نے ہمت نہیں ہاری اور اب تو بالکل بھی نہیں ہارے گی، کیونکہ ستارہ جو ہے اس کی سپورٹ ہم سب بھی ہیں، اس کے اپنے بچے بھی ہیں، اس کے اپنے ویورشپ بھی ہے، وہ ستارہ کی بہت بڑی اسٹرینتھ، اور ستارہ کو اب اپنی اسٹرینتھ کا آئیڈیا ہو گیا، اور انسان جب اپنی طاقت کا اندازہ لگا لیتا ہے نا تو وہ بہت اچھے سے سروائیو کر جاتا ہے۔ تو ستارہ انشاءاللہ اب جو ہے میں کہتی ہوں کہ بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو سمجھ چکی ہے، اور ستارہ کو پچھاڑنا اب بچوں کا کھیل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے اس ریئیکشن کے آتے آتے ستارہ کا ولاگ بھی آ جائے۔ پیچھے رہ گئی جناب ہماری بھابھی کوثریہ، ہے نا، سوری کوثریہ نہیں کہتے، ان کو پسند بھی نہیں ہے، اور جب سے میں نے سنا ان کو پسند نہیں ہے میں نے تو کہنا بالکل بند کر دیا۔ تو کوثر بھابھی کو بھی عید مبارک، ستارہ کو بھی عید مبارک، اس کی پوری فیملی کو عید مبارک، اور ماشاءاللہ مصطفیٰ کو نظر نہیں لگے، بہت پیارا لگ رہا تھا، بچیوں کی بہت پیاری تیاری تھی، اور کوثر نے بھی بڑا خوبصورت سا جوڑا پہنا ہوا تھا، آئی تھنک رسٹ ٹائپ کا کوئی کلر تھا اور بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا اس کے ساتھ۔ اور ستارہ کی محبت دیکھو کہ وہ بچے کے لیے، ساجد اور کوثر کے بچے کے لیے وائٹ کرتا لے کر آئی ہے، ایمبرائڈرڈ کرتا لے کر آئی ہے، اور کوثر نے بڑی محبت سے بیٹھ کر اس کو جو ہے اپنے بچے کے لیے آلٹر کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ستارہ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو یہ ماں ہے اور ماں کی ہمت ہے، اور واقعی اس کا سی سیکشن ہوا اس کے باوجود اس نے مشین رکھی اور اپنے بچے کے لیے کپڑے فٹ کر رہی ہے۔ تو اس چیز کو بھی ستارہ نے اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس مومنٹ کو شیئر کیا کہ کوثر کی خوشی دیکھو، اور واقعی کوثر کی باتیں کھلی ہوئی بھی، کوثر اتنی خوشی اپنے بچے کے لیے کپڑے جو ہے وہ آلٹر کر رہی ہے، عید کی تیاری کر رہی ہے، ورنہ ہم کہتے ہیں نہیں چھوٹا سا تو بچہ ہے، اتنا سا تو ہے، اس کو کیا کرتا پہنانا اور یہ سب نہیں، اس کے بہت سارے کمفرٹیبل جو ہے وہ ڈریسز پڑے ہوئے ہیں تو میں کچھ اور پہنا دوں گی، یہ نہیں، لیکن نہیں، اس کو خوشی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ عید والے دن سفید کرتا پاجامہ پہنے گا، تو اس نے ستارہ نے محبت سے لایا اور کوثر نے محبت سے پہنایا بھی۔ ستارہ نے جتنی محبت سے اس پوری فیملی کو پورے رمضان میں دکھایا ہے اور عید پر دکھایا، آپ یقین کریں کون اپنی میڈس کے لیے اتنا کرتا ہے یار۔ رمضان اور اس کی بیوی انیتا اور اس کے دونوں بچے ستارہ نے عید سیلیبریشنز میں ہم سب کو دکھائے ہیں، ان سب کی اتنی اچھی ڈریسنگ ہوئی ہوئی تھی، صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے سب نے، اور ستارہ نے رمضان کو اس کی بیوی کو 1000 جو ہے وہ عیدی دی ہے، اس کے بچوں کو 500 عیدی دی ہے، اور اپنے مٹھائی کے ڈبے میں سے ان کو بھی شیئر کروایا، اپنے دسترخوان بھی بٹھاتی ہے۔ ایون آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ستارہ کے چاند رات کے ولاگ میں
ہاں اپنے ساتھ بٹھا کر ان کو شیئر کروایا کھلایا ہے، تو اس نے اپنے ریلیٹیوز کو رکھا ہی اس لیے تھا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب آپ نا 4 پیسے زیادہ کمانے لگتے ہو تو آپ کے اوپر سب سے پہلے آپ کے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی آیتوں میں یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو سب سے پہلا حق جو ہے وہ آپ کے اوپر آپ کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ تو اس ستارہ کے رشتہ دار ہیں اور غریب فیملی میں سے ہیں، اور ستارہ نے اگر ان کی پوری فیملی کو اپنے گھر میں رکھ لیا ہے، رمضان کو، انیتا کو، ان کے بچوں کو، یعنی کہ وہ ایک فیملی کے ساتھ ایک اور فیملی کو بھی سپورٹ کر رہی ہے۔ ویسے تو ستارہ بہت سی فیملیز کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر رکھ کر چھت مہیا کرنا، خوراک مہیا کرنا، لباس مہیا کرنا، کیش میں ان کو سیلری دینا، یہاں تک کہ رمضان کو اس نے بائک لے کر دے رکھی ہے کہ گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، باہر سے گروسری کرنا، کچھ لانا لے جانا، تو وہ سب کچھ رمضان جو ہے وہ بائک پہ کرتا ہے، اس کو سہولت دے رکھی ہے۔ اس نوکر کو بھی وہ نوکر نہیں سمجھتی اور اس کو ایز اے ریلیٹیو ہی لے کر چل رہی ہے۔ تو یہ ستارہ کا سب بڑا پن ہے، اور سارے بڑے پن میں کہیں پر بھی مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی اس سے ناراضگی ہوگی، اگر ہوگی تو وہ اس بندے کی اپنی غلطی ہوگی۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ کوثر بھی بہت خوش ہے، کوثر کا جتنا لک آفٹر، جتنی ٹیک کیئر ستارہ کر رہی ہے، کوثر اگر بیوقوفی کر بھی جائے تو میرے خیال اس کے ساتھ اس کی ماں ہے، وہ اس کو کبھی بیوقوفی نہیں کرنے دے گی کہ تم اتنے سکھ سہولت میں رہ رہی ہو، اتنی اچھی تمہیں ڈائٹ مل رہی ہے۔ ستارہ الگ سے کوثر کے لیے انیتا کو کہا ہوا ہے کہ اس کو جو ڈائٹ جیسے ڈاکٹر نے بتائی وہ ساری اس کو ٹائم سے دینی ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس کے بیچ میں کہیں کوئی خرابی ہوگی؟ میں تو کہتی ہوں میں ستارہ کی مزید گرویدہ ہو گئی ہوں، مزید دیوانی ہو گئی ہوں کہ یہ بندی جہاں سے اس کو ٹھوکر ملتی ہے وہاں پر بھی سب کچھ اتنا اسموتھلی لے کر چلتی ہے، اور رشتوں کے اندر پیار اور مٹھاس خود بخود پیدا کر رہی ہے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ منہ کی کھاتا، اور یہ قدرتی چیز ہے کہ آپ اگر سب کے ساتھ بھلا کریں تو انت آپ کا بھلا ہی ہوگا، کبھی بھی آپ کا برا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت دیکھنی ہے اور دوسروں کے معاملوں میں دوسروں کی نیتیں دیکھنی ہے، اور ان کا انت جو ہے وہ ان کی نیتوں کے حساب سے ہوگا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں، اپنی نیت کا بہت اچھا خیال رکھا کریں، نیتوں کو اچھا رکھا کریں، لائک ضرور کیجیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اللہ حافظ۔